बनता है नबी का जिस्म जिसको लग जाए वो चीज भी गैब की खबर रखती है। सुभान अल्लाह से को सुभान खैबर जब फतह हुआ ना, खैबर जब फतह हुआ तो माले गनीमत में एक गधा भी आया और वो गधा हुजूर की बारगाह में आ गया। कहते अल्लाह के नबी मैं गधा हूँ, अल्लाह ने मेरे जो बड़े दादा थे ना उसकी पुश्त में 70 गधे बनाए, हर गधा किसी न किसी नबी की सवारी बना। मैं अपने दादे की नस्ल में आखिरी नबी हूँ और आप नबियों में आखिरी नबी हैं। गधे को भी पता है सरकार खातमुन नबीयीन है, गधे को भी पता है नबी के बाद दूसरा कोई नबी काना दज्जाल मिर्जा दयाला कादियानी कोई आने वाला नहीं। वो गधा भी जानता है नबी आखिरी है। कहा या रसूल अल्लाह मैं अपने दादा की नस्ल में से आखिरी गधा हूँ, आप नबियों में से आखिरी नबी हैं। मेरे दादा की नस्ल में जितने गधे थे हर नबी की सवारी बनी, मैं आखिरी रह गया हूँ। या रसूल अल्लाह मैं आपकी सवारी बन जाऊँ। हुजूर किसी को फिर खाली तो बताते थे, कोई अर्ज करे तो कबूल ना करे। मेरे आका फरमाया ठीक है। मेरे आका ने उसका नाम याफूर रखा। क्या रखा? याफूर। आका उस पर जलवागर हुए, आका उस पर जलवागर हुए, मदीने में तशरीफ लाए, हुजूर का जस्ते अक़दस उस गधे याफूर की पुश्त पे लगा। अल्लाह ने उसको कितना इल्म अता फरमा दिया, उसकी आंखों के आगे से पर्दों को हिजाबात को कैसे उठाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जब भी किसी सहाबी को बुलाना होता तो उस गधे से फरमाते जा उसको बुला के ला, सुभान अल्लाह, जा उसको बुला के ला। अब वो गधा जाता उसी गली में, उसी मोहल्ले में, उसी सहाबी के घर में दरवाजा अपने मुंह से ऐसे खटखटाता, नोक करता। अब ये गधा मदीने का रहने वाला नहीं था, यहाँ पे नहीं पैदा हुआ, यहाँ पे बड़ा नहीं हुआ, ये तो खैबर से आया था। बड़ा भी खैबर में हुआ, बस सिर्फ मुस्तफा का जिस्म लग गया। हम तो लाहौर में रहते हैं, लाहौर में पैदा भी हुए, बड़े भी हुए, फिर भी सड़कों में गलियों में ना गुम हो जाते हैं और पूछते हैं भाई ये वहाँ जाना है तो किधर, तो वो बताता है राइट लेफ्ट सीधा जाना है, या हम माइक से देखते रहते हैं। लाहौर में पैदा हुए, लाहौर में बड़े हुए, इतनी उम्र हो गई लेकिन फिर भी मंजिल तक नहीं। वो खैबर का रहने वाला, मदीने में नहीं रहता था, सिर्फ मुस्तफा का जिस्म लग गया। अल्लाह ने इल्म मदीने के हर घर का अता फरमाया। मुस्तफा फरमाते जा भाई मेरे उस गुलाम को बुला के ला, वो उसी मोहल्ले में नाइट, उसी गली में, उसी मकान में अपने मुंह से दस्तक देता। मुस्तफा का सहाबी बाहर आता, ऐसे कदा ऐसे ऐसे इशारा करता, चल भाई सोने ने बुलाया। क्या बात अल्लाह मुल्ला जी कहते हैं नबी को इल्म नहीं, जब तो नबी का जिस्म जिसको लग रहा है वो गधा। वैसे गधा देखो कितना आम गधे की बात कर रहा हूँ, सबका है आम गधा कितना कुंजेन होता है, कितना कुंजेन होता है। देख साहब ये कोई बंदा समझ ना हो रहा हो बात, उसको कह यार तू तो खोता ही है, तू तो गधा ही है, तेनू गल समझ नहीं आती। देखो गधा ज़हनी तौर पे इतना कुछ ज़हन होता है कि जो इंसान समझे ना उसको गधे के साथ तशबीह दी जाती है, लेकिन वो गधा जिस पर मुस्तफ़ा जलवा गर हो जाए कितना ज़हीन हो, उसको कितना इल्म आ जाता है, आंखों से हिजाबात उठ जाते हैं। ये तो गधा है। अल्लाह वो बात कर रहा था, वो खजूर का तना, उसकी चीज़ें निकल गई। मुस्तफ़ा ने चुप कराने के लिए फिर सीने से लगाया। यहाँ पे मैं एक जुमला कहने लगा हूँ, मेरे भाइयों अगर खजूर
کا خشک تنا مصطفیٰ کے لیے روئے تو مصطفیٰ اس کو سینے سے لگاتے ہیں. اگر آقا کا کوئی امتی مصطفیٰ کی محبت میں روئے تو اس کو سینے سے کیوں نہیں لگاتے؟ خدا کی قسم آنسو بہا کے دیکھ تو صحیح. وہ مصطفیٰ کے عشق میں آقا کے فراق میں صرف دو آنسو بہا اور مصطفیٰ مدینے سے خود گئے کرنے آئیں گے. بڑا قریب نبی کو دل سے پکارو. میرے امام نے فرمایا نا فریاد امتی جو کرے حال زار میں اور ممکن نہیں خیر بشر کو پتہ نہ ہو خبر نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا. امتی کہے یا رسول اللہ اور مدینے کی سرکار کو پتہ نہ چلے. اس کو اپنے گولے گولے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور علم نشرہ کے سینے پہ سار لگاتے ہیں. ایسے ہسٹیاں لیتے لیتے اس کو قرار آ جاتا ہے, بے چین کو چین آ جاتا ہے, بے سکون کو سکون آ جاتا ہے, بے سکون کو سکون آ جاتا ہے. وہ چپ کر جاتا ہے, چپ کر جاتا ہے. میرے آقا صحابہ سے فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا قیامت آ جاتی کہ چپ نہ کرتا. میرے نبی کے سینے سے لگایا, پشت کے ساتھ لگاتے رہے. میں نے آپ کو کہا میرا نبی جس کو پکڑ لے توڑ جنت میں پہنچا کے چھوڑتا ہے, راستے میں میرا نبی نہیں چھوڑتا. وہ بے وفا ہوتے ہیں جو راستے میں کوئی مشکلات تکلیف آگے چھوڑ دیتے ہیں. کہتے بس بھائی تیرا میرا اتنا ہی یارانہ تھا, اب تیرا رستہ اور ہے میرا رستہ اور ہے. سکا بھائی بھی مشکل کے وقت چھوڑ دیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا اے کھجور کے تنے کیا چاہتا ہے, کیا چاہتا ہے؟ اگر تو کہے تو میں تجھے ہرا بھرا درخت بنا دیتا ہوں. تیرے اوپر کچھ جھولے لگ جاتی ہیں. ویسے ایمان سے بتاؤ کھجور کا خشک تنا ہو تو اس کے اوپر کھجوریں لگ سکتی ہیں؟ وہ درخت بن سکتا ہے لیکن میرے نبی کے ہاتھ کا لگا ہو تو بن سکتا ہے. میرے نبی کا ہاتھ کا یہ تو تنا ہے نا, تنا ہے, یہ تو تنا ہے. نبی کے ہاتھ کی دبی ہوئی اگر کھجور کی گٹھلیاں بھی ہوں آقا اس کو زمین میں بو دیں اور کوئی کھجور کی ان گٹھلیوں کو نکال دے پھر بھی اللہ درخت بنا دیتا ہے. میرے نبی کا ہاتھ ہے. اگر کہتے ہو تو ہرا بھرا درخت ہو جائے گا. تیرے سائے میں لوگ آئیں گے, بیٹھیں گے, تیرا پھل کھائیں گے. اور اگر کہتے ہو تو جنت میں لگا دے, جنت میں پہنچا دیتا ہوں. تیرا پھل نبی کھائیں گے. میرے نبی کی پشت سے لگا ہوا تنا اب تیرا پھل نبی کھائیں گے, رسول کھائیں گے, میرے صحابہ کھائیں گے, ولی کھائیں گے. وہ اس کو تیرا بدھان تیرا پھل کھائیں گے. یا رسول اللہ نے دنیا میں لگا دیا تو بلا آخر دنیا کو فنا ہے, میں بھی ختم ہو جاؤں گا. کوئی بندہ آئے گا میرے سینے پہ آقا رکھے گا, چلا دے گا, میں گر جاؤں گا, ختم ہو جاؤں گا, اور جنت والی زندگی باقی ہے. مصطفیٰ کی پشت کے ساتھ لگا ہے نا. آج تو انسان دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتا ہے. وہ
روکتا نا, اس کو پتہ ہے یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, آخرت کی ہمیشہ دائمی مستقل ہے, نہ ختم ہونے والی. کہا یا رسول اللہ مجھے جنت پہنچا دے, سبحان اللہ, جنت پہنچا دے. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ, جہاں پہ سرکار کا منبر شریف ہے نا, آقا جہاں پہ قدم رکھتے ہیں, آقا نے فرمایا یہاں سے مٹی کھودو کھودو. صحابہ نے مٹی کو کھودا, مصطفیٰ نے اس تنے کو اس گڑھے میں رکھا, اوپر مٹی ڈال دی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس نے تو کہا تھا مجھے جنت پہنچا دے, فرمایا جہاں پہ میں نے قدم رکھے ہیں یہی تو جنت ہے. اس نے کہا تھا نا جنت, تو جنت میں پہنچا دیا ہے, اپنے قدموں میں دفنا دیا ہے. وہ جہاں پہ مصطفیٰ کا قدم لگتا ہے وہی تو جنت. نانا وہ صرف جنت نہیں ہے, جنت کو اس جگہ پہ رشک آ جاتا ہے. رشک رشک بھری آنکھوں سے جنت اس جگہ کو دیکھتی ہے. یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد. اے پیارے ہر بندہ میری رضا چاہتا ہے اور میں خدا تیری رضا چاہتا ہوں. اے میرے بھائیو, حضور کے غلاموں, ایسے کریم لطفان نبی جو اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں, اور حضور کی وجہ سے حضور کے طفیل اللہ بھی اس امت سے محبت کرتا ہے. اللہ نے کہہ دی سونی رات عطا فرمائی, شب برات, سبحان اللہ, نجات کی رات. کس سے نجات؟ جہنم کی آگ سے. فرمایا اس رات عبادت کرو, مجھ سے خود مجھے راضی کرو, مجھ سے معافی مانگو, تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دوں گا. اپنے محبوب کے غلاموں کو سرکار کی وجہ سے عطا فرمائی. ہم کتنے غافل ہیں, خدا کی قسم کتنے غافل ہیں, کتنے دور ہو گئے اللہ کے رسول, کتنے دور ہو گئے, کتنے دور. وہ کریم اتنا کریم ہے خدا کی قسم. کوئی بندہ ساری زندگی گناہ کرے کہ ساری زندگی گناہ کرے, ایک بار دل کے دل سے اس کی طرف رجوع کر لے, اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. بڑا کریم, یقین کرو وہ بڑا کریم ہے, بڑا لطف و کرم والا ہے. یہ امت تو سرکار کی امت ہے نا خدا کی قسم. وہ حضرت موسیٰ کی امت کا ایک گناہ گار آدمی, اس نے پوری بستی والوں کے ناک میں دم کیا ہوا ہے. اتنا گناہ گار, بدکار, سیاکار ہے, ہر بندے کو تنگ کرتا ہے, ستاتا ہے. لوگ تنگ آ کے رونے لگ پڑتے ہیں, خدا سے دعائیں کرنے لگ پڑتے ہیں, مولا اس سے ہماری جان چھڑا دے. اللہ نے حضرت موسیٰ کی طرف گئی کہ موسیٰ اس کو نکال دے, اس بستی سے نکال دے. اس کو نکال دیا گیا, وہ ساتھ والی بستی میں چلا جاتا ہے. اللہ فرماتا موسیٰ اس بستی سے بھی اس کو نکال دے. جب اس بستی سے بھی نکالا گیا, اب اس کے رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں, کوئی جگہ نہیں, وہ ویرانے میں چلا جاتا ہے, درختوں کے نیچے بیٹھ جاتا ہے. سردی کا موسم ہے, بیمار ہو جاتا ہے. پھر اس کا وقت نزا کا, موت کا آ جاتا ہے. موت کا فرشتہ سامنے ہے, اس کی روح کو قبض کر رہا ہے, روح نکل رہی ہے. پریشانی کی کیفیت میں وہ اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے, ارد گرد دیکھتا ہے. نہ باپ نظر آتا ہے, نہ ماں نظر آتی ہے, نہ اولاد نظر آتی, نہ بیوی نظر آتی ہے, نہ بھائی, نہ بہنیں, نہ رشتہ دار, نہ دوست احباب. وہ محسوس کرتا ہے اس مصیبت اور تکلیف میں اکیلا تنہا ہوتا ہوں. اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. وہ اللہ کے حضور دعا کرتا ہے, مولا میں تیرا گناہ گار, بدکار, اسیاں شیار, گناہوں سے بچھڑا ہوا. آج مولا اگر میرے ماں باپ ہوتے مجھے سینے کے ساتھ لگاتے نا, اگر میری بیوی ہوتی مجھے تسلی دیتی, اگر میرے بچے ہوتے مجھے اس مصیبت میں مجھے صبر دیتے. لیکن مولا میرے گناہوں کی وجہ سے, میری بدبختی کی وجہ سے میں تنہا رہ گیا. اب میرا کوئی نہیں رہ گیا, سب نے مجھے نکال دیا, مجھے اپنے گھروں سے دور کر دیا. پر مولا تو اپنی رحمت سے مجھے دور نہ کرنا, تو مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کرنا. مولا میرا دل اپنے بچوں کے فراق میں چل رہا ہے, پر مولا تو مجھے جہنم کی آگ میں نہ جلانا.
के दिल से उसने माफी मांगी, आंसू बह गए, फूट हो गया। अल्लाह ने मूसा कलीमुल्लाह की तरफ वही की, प्यारे मूसा फलां जगह पे मेरा एक वली मरा पड़ा है, मेरा महबूब मरा पड़ा है, मेरा दोस्त मरा पड़ा है। जा मूसा उसको गुस्ल दे, कफन दे, उसका जनाजा पढ़ा, अपनी उम्मत में ऐलान कर दे, मेरे उस वली का जो जनाजा पड़ेगा मैं उसको भी बख्श दूंगा। जो मेरे उस वली का जनाजा पड़ेगा ना तो मैं उसको भी बख्श दूंगा। मूसा ने ऐलान कर दिया, जाओ जाओ फलां जगह पे अल्लाह का वली है, उसका जो जनाजा पड़ेगा उसको बख्श दिया जाएगा। सारे दौड़े, जनाजा पड़ेंगे, बख्शे जाएंगे हैं। जब उस जगह पे पहुंचे कहा मूसा, ये अल्लाह के नबी, ये तो वही बदबख्त नहीं है जिसको हमने बस्ती से निकाला था, ये आप कहते हैं ये वली है, इसका जनाजा पढ़ने वाला बख्शा जाएगा, ये तो खुद बड़ा पापी है, इसने तो तंग ही बड़ा किया हुआ था। हज़रत मूसा ने ऐसे तवज्जो अल्लाह की तरफ की, अल्लाह ने फरमाया मूसा सच कहते हैं, था तो गुनाहगार, बदकार था, मेरा नाफरमान था, पर मूसा इसका जब आखिरी वक्त आया ना, आखिरी वक्त आया, इसकी आंखों में आंसू आ गए, इसने अपने इर्द गिर्द देखा, न माँ है, न बाप है, न बीवी, न बच्चे, न बहन, न भाई, न दोस्त, न रिश्तेदार, न मोहल्लेदार, न बस्ती वाले, न कबीले वाले, कोई नहीं, इतना अकेला रह गया। इसने मुझे पुकारा, इसने उस लम्हे मुझे पुकारा, ए मूसा क्या मैं रब हूँ, करीम हूँ, मेरी शान के लायक है इस गरीबुल वतन, इस परदेसी को जब ये तने तनहा था और मुसीबत का वक़्त था, इसने मुझे पुकारा और मुझसे माफ़ी मांगी, क्या मेरी शान के लायक था मैं इसको माफ़ न करता? इसने जिस अंदाज के साथ और जिस यकीन के साथ और सिद्के दिल के साथ मूसा माफी मांगी ना अपने गुनाहों के लिए, मुझे अपनी इज्जत की कसम है, अगर ये तेरी उम्मत के सारे गुनाहों की बख्शिश के लिए भी माफी मांगता, मैं सारी उम्मत को बख्श जपने वालों, हुजूर के नाम के नारे लगाने वालों, मेरे आका इतने करीम रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह के इतने प्यारे हैं, अल्लाह इस उम्मत से बड़ी मोहब्बत करता है। वो तो बनी इसराइल का गुनाहगार इतना पापी, अल्लाह ने उसको माफ़ किया। सरकार का उम्मती आका का नाम लेने वाला, हुजूर का कलमा पढ़ने वाला, अगर सिद्के दिल से इस रात अगर अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह क्यों नहीं माफ़ करेगा? ये जो आसमान दुनिया है ना, अल्लाह की खुसूसी रहमत, अल्लाह अपनी शान इस आसमान दुनिया पे जलवागर होता है और सुबह सादिक तक उसकी रहमत सदा आती रहती है। मेरे बंदे आजा मेरे बंदे, है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला, उसको माफ़ कर दो। कोई मेरा बंदा रिज़्क़ मांगने वाला, मैं उसमें कुशादगी कर दूँ। ये आसमान दुनिया, वो आसमान जो हमें आँख से नज़र आता है, ये पहला आसमान, अल्लाह की रहमत इतनी करीब हो जाती है, इतनी करीब हो जाती है। ये रहमत वाली, मग़फ़िरत वाली, तौबा वाली, माफ़ी वाली रात है। इस रात में सोना नहीं, अपने रब को राज़ी करना है। सारी रात कैसे गुजारनी है? इबादत, नवाफिल, कुरान की तिलावत, आका पे दुरूद, हाँ, सजदे करके, तस्बीहें करके, खुदा से माफ़ी मांग के, आंसू बहा के, सजदे में सर रख के, आज हमने अपने रब को राज़ी करना ही करना है। वसीला सरकार का पेश करना है। माफ़ी चाहते हो, सरकार का वसीला पेश करो खुदा के हुजूर।
پھر دیکھو اللہ کتنا فضل فرماتا ہے. جدھر جدھر سرکار کا نام لیا جاتا ہے خدا کی رحمت ادھر ہی متوجہ ہو جاتی ہے, ادھر ہی متوجہ ہو جاتی ہے. ہاں نہیں یقین آتا حضرت موسیٰ حضرت آدم اللہ کے پہلے نبی اور رسول ہے. اپنی دست قدرت سے اللہ نے حضرت آدم کو تخلیق کیا ہے. جب زمین پہ اتارا نا 3 سال تک روئے ہیں, 3 سال تک. کتنے 300 سال تک. کتنے 300 سال تک حضرت آدم روئے. مولا معاف کر دے. اللہ نے معاف کوئی نہیں کیتا. اللہ کے نبی ہے رسول, اللہ نے معاف نہیں کیتا. ایک لمحے کے لیے حضرت آدم کی زبان پہ محبوب کا نام آیا, ادھر سے محبوب کا نام آیا, ادھر سے معافی کا پروانہ آیا. معافی چاہتی ہو سرکار کا وسیلہ پیش کرو. ہمارے ابا جی نے سرکار کا وسیلہ پیش کیا تو معافی ملی. ہم ان کی اولاد ہیں, ہم بھی سرکار کا وسیلہ پیش کریں گے تو معافی ملے گی. لیکن کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو اس رات بھی بخشے نہیں جاتے. فرمایا ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ کا نافرمان جو اس رات بھی بخشا نہیں. جب ہر بندے کی بخشش ہو رہی ہے وہ محروم بیٹھا ہوا ہے ایسے سکا منہ لے کر, اس نے ماں باپ کو خوش نہیں کیا. فرمایا ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جاتا اس رات. ہم بھی بڑے نہ سنی عجیب لوگ ہیں خدا کی قسم. باپ کو تنگ کر کے ماں کو ناراض کر کے نا پیروں کے پاس پہنچے ہوتے یہ تویز دے چھوڑو. ہائے ہائے ہائے, ایسے کوئی دنیا میں ایسا پیر ہے ہی کوئی نہیں. کوئی ایسا پیر ہے ہی نہیں. کوئی بھی پیر نہیں ہے ایسا, کوئی بھی نہیں جس کا تویز اس بندے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو. تویز پیر کا کام کرے گا کب؟ جب باپ بھی خوش ہوگا ماں بھی خوش ہوگی. ماں باپ کو ناراض کر کے آتی ہوں تویز دینے کے لیے, دم کروانے کے لیے, دعائیں کروانے کے لیے. نہیں. ایک نوجوان ہے جان نہیں نکل رہی, سرکار کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا. آقا خود آ گئے, تشریف لائے. فرمایا اس کی ماں کہاں ہے؟ ماں کو بلایا. فرمایا تم ناراض تو نہیں اس سے؟ کہا میں ناراض ہوں, میری بڑی نافرمانی کرتا تھا. میرے آقا فرمانے لگے معاف کر دینا, اس کی جان نکل جائے آسانی سے. کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں معاف کرنا, اس نے مجھے تنگ ہی پڑا کیا. فرمایا اچھا. فرمایا جاؤ پھر لکڑیاں اکٹھی کرو. لکڑیاں اکٹھی کی گئی. حضور نے کہا یا رسول اللہ ان لکڑیوں کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا ان کو جلائیں گے اور تیرے بیٹے کو آگ میں ڈالیں گے. اس عورت کی چیخ نکل گئی. کہا یا رسول اللہ یہ کیوں, ایسا کیوں کرنا میرے بیٹے کے ساتھ؟ کہا تم ناراض ہے نا تو یہ جہنم میں جائے گا, تو پھر ہم اس کو ابھی جہنم کا اس کو آگ میں ڈالتے ہیں. کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے معاف کیا. ادھر سے معاف کیا, ادھر سے روح نکل گئی جان. ماں باپ کو ناراض کر کے پیروں کے پاس آتے ہو, کوئی دعا قبول نہیں, کوئی تویز کا اثر نہیں ہونا. پہلے باپ کو راضی کرو, ماں سے دعائیں لو, پھر پیر کے پاس آؤ, پھر ہم سے دعائیں لو, پھر ہم سے دم کرواؤ, پھر تویز لو. انشاءاللہ پھر کارآمد ہوگا, پھر فائدہ مند ہوگا. ہم لوگ بڑے عجیب ہیں, بڑے عجیب ہیں. ماں باپ جنت ہے, گھر میں ہے. میرے آقا نے فرمایا ماں باپ کی رضا میں خدا کی رضا, ماں باپ کی ناراضگی میں میرے رب کی ناراضگی. رب کو خوش کرنا چاہتے ہو ماں باپ کو راضی کر لو. خدا کو ناراض, ماں باپ کو ناراض کر لو. ہم نے نہ باپ کو کچھ سمجھا ہے نہ ماں کو کچھ سمجھا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے. اچھا پھر وہ کہتے ساڈے ماں پیو کہڑے چنگے ہیں, ساڈے ماں پیو کہڑے چنگے نہیں ہوتے, وہ آپ بھی نمازاں کوئی نہیں پڑھتے, تو وہ آپ بھی بڑے پیڑے نے. تو بابا وہ اچھے ہیں یا برے ہیں, تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے. وہ ماں اگر بری ہے نا خود بھگتے گی, لیکن اگر تو نے برا کر دیا نا اس وجہ سے کہ میری ماں کون سی نیکار ہے, نیکوکار ہے, تو پکڑا جائے گا. تو تیرے اوپر خدمت لازم, خدمت کر ان کی, ان سے دعائیں لے. بیوی آ گئی اور ماں کو بلا دیا. یار یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے نا. پھل لے کے جاتا ہے, پھل کیسے؟ کالے شاپر کے اندر لگا کے جلدی سے بیوی کے کمرے میں. سمجھتا ماں کو پتہ نہیں چلا. بچہ ماں کو پتہ چلتا ہے, ماں نے تجھے پیٹ میں, اس نے تجھے جنا ہے. گونگے دیاں رمضا گونگے دی ماں جاندی ہے. ماں کو بچے بھلے نہیں جے ہوندے, جن مرضی ہوشیار ہو جان.
خدا کی قسم اس وقت ماں کا کتنا دل دکھتا ہوگا. تو بڈھے والے ماں نے کی کھانا تو تیرے سیب کھانے نے, اس ماں کے تو دانت ہی نہیں ہے. تو کس سے چھپا رہا ہے, کس سے چھپا کے اپنی بیوی کے پاس. اے اللہ کے بندے سیدھا ماں کے پاس لے جا, اس نے کھانا کھونا کوئی نہیں ہوتا, دل خوش ہو جائے گا. ویگ کے ہی نہ ہوتا من بھر جان, ہوتا ٹھڈ بھریا ہی بھریا ہے. بس وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا نا میرے پاس آئے, اس سے دعا لے. انہیں کہنا ہے کہ جا پترا جا, تو کھا, تیری بیوی کھاوے, تیرے بچے کھان, اسی کھائی بیٹھے ہیں ساری زندگی, دعا لیا ایسے. تو فرمایا اس رات ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے. اگر کسی نے اپنی ماں باپ کا دل دکھایا تو چلا جائے. خدا کی قسم. عبادت بعد میں کرے, اللہ سے معافی بعد میں, پہلے جا کے والدین سے معافی مانگ لے, پھر آ کے اللہ سے معافی مانگے, پھر اللہ معاف کرے گا, پھر تمہاری عبادت. دوسرے نمبر پہ فرمایا وہ آدمی جو رشتہ داروں سے رشتہ توڑی بیٹھا ہے. آج تو ہر بندے کے اندر فرعونیت آ گئی ہے نا یار, اکڑ آ گئی نا, جو ہے وہ گردن میں سریا آ گیا ہے نا. بس تھوڑا سا پیسہ کیا آ گیا, کرسی کیا مل گئی, گھر میں ٹائر اور پتھر کیا لگ گیا, تجھے غریب رشتہ دار نظر ہی نہیں آتا یار. تو اس کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے, گندی نگاہوں سے دیکھتا ہے. تو کہتا ہے بس اگلا جھکا رہے تو پھر ٹھیک ہے. کیا کرتے ہو اللہ کے بندے, نہیں ایسا نہیں کرنا. میرے آقا نے فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. میرے آقا جوڑنے آئے ہیں, توڑنے نہیں آئے. میرے آقا اسی میں خوش ہیں. اگر کسی نے رشتہ دار کو چھوڑا ہے, ناراض کیا, ابھی جائے اسے صلح کر لے, کوئی بات نہیں, اسے کا قصور ہے نا. آپ بہت اچھے ہیں, آپ میں سے کسی ایک کا بھی قصور نہیں, سارا قصور آپ کے رشتہ داروں کا ہے. ٹھیک ہے, آپ خوش ہیں. فرمایا جب قصور اگلے کا ہو تمہارا نہ ہو, پھر بھی تم صلح کے لیے بڑھو. جب ملو گے اللہ تمہاری بخشش کر دے گا. کوئی بات نہیں, آپ اچھے ہو, میں آپ میں سے کسی کو بھی نہیں کہتا کہ آپ برے ہو. آپ کے رشتہ داروں نے آپ سے قطع تعلقی کی ہوگی, انہی کا قصور ہوگا, انہی نے آپ کو چھوڑا ہوگا. چھوٹ تو گئے نا, چلو ان کی طرف چلو, ابھی چلو, ہاتھوں ہاتھ اٹھو, سیدھا پوچھو, ان سے کہو بھائی معذرت, میں معافی مانگتا ہوں, میرا قصور ہے. یقین کرو قصور اس کا ہوگا نا, ہے اگرچہ بڑا وہ آکڑا ہوگا, لیکن جب تم اس کو جب بھی ڈالو گے نا, سینے سے لگاؤ گے, کہ نہیں یار میرے کو بھی زیادتی ہو گئی, میرے کو بھی جڑنا تلک کلامی ہو گئی, مینوں بھی معاف کر. تو وہ آدمی جس کے رشتہ دار ٹوٹے ہوئے, وہ اس رات بھی نہیں بخشا. تو تیسرے نمبر پہ میرے آقا نے فرمایا جو شراب پیتا ہے, ام الخبائث, خبیثتوں کی جڑ اور ماں ہے شراب. اسلام کے اندر کتنے حلال مشروبات مزیدار ہیں, سینہ ٹھنڈا ہے, مزہ آتا ہے. مسلمان گندی شراب, پلید, کپڑے پہ لگ جائے کپڑا ناپاک, جسم پہ لگ جائے جسم ناپاک, جس جگہ پہ لگ جائے وہ جگہ ناپاک, تے اندر گیا تے اندر ناپاک نہیں ہو سکتا, تو پاک ہی رہے گا. یہ سوچو کیا ضرورت پڑ گئی ہے چوڑوں کا شربت پینے کی, یہ چوڑے پیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ کے بندے, میرے آقا نے فرمایا جو شرابی ہے اس رات اس کی بھی توبہ نہیں قبول, اس کی بخشش نہیں. تو یہ 3 جرم میں نے بڑے بتائے, اور بھی ہیں, یہ بڑے ہیں. تو آپ کیا کریں, اگر کوئی والدین کا دل دکھایا تو معافی مانگے, رشتہ دار کو چھوڑا ہے تو راضی کر دو, اور اگر معاذ اللہ استغفر اللہ اگر کسی نے کبھی یہ شراب والی غلطی کی ہے, صدق کے دل سے توبہ کرے, بولا اب نہیں کروں گا. توبہ کس کو کہتے ہیں, رجوع الی اللہ. دنیا کو چھوڑ کے, گناہ کو چھوڑ کے اللہ کی طرف رجوع کر لینا. تو یقین کرو تم عمر کے جس منزل پہ, جس سٹیج پہ بھی پہنچے ہوئے ہو نا, تم معافی مانگ لو, خدا کی قسم میرا کریم رب معاف کر دے گا. وہ رب کہتا ہے اے میرے بندے تم میری طرف 1 قدم بڑھا, میں اپنی شان کے مطابق 10 قدم بڑھا. تو کہنا یا ربی, آقا فرماتے ہیں جب بندہ محبت کے ساتھ کہتا ہے نا یا ربی کا معنی ہے اے میرے رب, اے میرے پروردگار, پالنے والے. آقا فرماتے ہیں رب اپنے بندے کو جو
جواب دیتا ہے. کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے لبیک عبدی، لبیک عبدی، اے میرے بندے لبیک. اب میں لبیک کا ترجمہ کیسے کروں؟ خدا ہے لبیک میرے بندے لبیک، تو نے مجھے پکارا ہے. چاہے تم بوڑھے ہو گئے ہو، تمہاری داڑھی سفید، کمر جھک گئی، تم کیا سمجھتے ہو اللہ پھر نہیں معاف کرے گا؟ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا. میرے آقا نے خاشانہ نبوت سے باہر نکلے نا، حضور کی چشمانے اقدس سے آنسو جاری ہیں. فاروق اعظم کی نگاہ پڑ گئی، چیخ نکلی، یا رسول اللہ آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا جبریل آئے تھے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے آپ کی امت میں جو بندہ حالت اسلام میں بوڑھا ہو جائے گا، سفید داڑھی ہو جائے گی، مجھ خدا کو اس بوڑھے آپ کے امتی پہ عذاب کرتے ہوئے حیات دیا. اللہ بوڑھے بندے تو اللہ بھی حیا کرتا ہے. ہم نہیں بوڑھوں کا حیا کرتے ہیں نا، یہ سفید داڑھی کا اللہ حیا کرتا ہے. بیٹے حیا نہیں کرتے اپنے باپ کا، محلے والے حیا نہیں کرتے، رشتہ دار نہیں حیا کرتے. وہ قادر مطلق ہے، حیا کرتا ہے. کہا اللہ عذاب دیتے ہوئے اپنے بوڑھے بندے سے حیا کرتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو خوشی والی بات ہے، پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ کہتے بڑی خوشی والی گل ہے نا کہ آپ کا جو امتی بوڑھا ہو جائے گا اللہ عذاب دیتے ہوئے حیا کرے گا، حیا کرے گا. سب سے بڑا ہے اللہ حیا کرنے والا، سمجھ لو. ہاں حیا کوئی بری چیز نہیں ہے. تم سوچو اللہ حیا کرتا ہے، اللہ سب سے زیادہ حیا کرتا ہے. ہاں یہ کوئی پیڑا لفظ نہیں، بڑا چنگا لفظ ہے. جس طرح تمہیں گانا گانے ہو شرم حیا، اذان دیتے ہوئے بڑی حیا، واہ 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 واہ. او بابا گانا گاتے ہوئے حیا آنی چاہیے، اذان دیتے ہوئے حیا نہیں، شرم نہیں، وہ تو آگے بڑھ کے دینی چاہیے. تو کہا یا رسول اللہ یہ تو خوشی والی بات ہے، آپ خوش ہو جائیں. میرے آقا فرمانے لگے عمر روتا اس لیے کہ جب بوڑھا آدمی اس کو عذاب دیتے ہوئے میرے رب کو حیا آتی ہے، اس بوڑھے آدمی کو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی؟ وہ کیوں نہیں ابھی تک حیا کرتا؟